जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक खूबसूरत टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं। मैं एक वालिद भी हूँ, मैं एक बेटा भी था और मैं एक उस्ताद भी हूँ। हम किस तरीके से चाहेंगे कि हमारे बच्चे हम किस तरह से चाहें कि हमारे बच्चों की जो एटीट्यूड हो, वो हमारे तलबा की या हमारे अपने बच्चों का एटीट्यूड किस तरीके से मुस्बत हो। माँ बाप का किरदार और असातिज़ा का किरदार एक जैसा है, और कोई भी उस्ताद या कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे तरक्की ना करें। मगर कुछ ऐसी गलतियां माँ बाप और असातिज़ा कर जाते हैं कि जिनकी वजह से उनके बच्चे एहसास महरूमी का शिकार रहते हैं। उनके तलबा तरक्की नहीं कर सकते, उनके बच्चे हसद, शकूक व शुबात का शिकार रहते हैं, और उनकी जिंदगी के अंदर मनफी पहलू आ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ रहमतल लिल आलमीन थे, वहाँ एक बेहतरीन वालिद भी थे और बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे। आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी बेटी थी, अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। और जब भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके घर आती तो आप उनका इस्तकबाल करते, खड़े होकर प्यार करते। ये अपने बच्चों की इज्जत और तकरीम को बढ़ाने का एक दर्स है। और फिर उस तरीके से उनके सीरत तैयबा का जो अक्स है, वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में मिलता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो जन्नत के ख़वातीन की सरदार हैं। और उनके बच्चों में देखें वही अक्स मिलता है, जो 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 एक आइडियल किस्म का एटीट्यूड एक आइडियल किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज मैं उन बातों पे डिस्कशन करूंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं हम अनजाने में या जाने में तो कोई नहीं करता, अनजाने में कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर ये वो मसाइल पैदा होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, या वो एटीट्यूड डेवलप नहीं होता जो वालिदैन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो और मैं एक लेक्चर सुन रहा था सैयद कासिम अली शाह साहब का, बहुत अच्छा लेक्चर था और बड़ा मुतासिर किया मुझे उस लेक्चर ने, और जिसकी वजह से मैंने आज की प्रेजेंटेशन भी तैयार की। उसके लेक्चर में से बहुत सारी चीज़ें मैंने ली हैं, कुछ चीज़ें मैंने सीरत तैयबा से ली हैं और कुछ चीज़ें मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ से ली हैं। वो ये कहते हैं ना, बच्चों की काउंसलिंग करने पाकिस्तान के अंदर 80% ऐसे मसाइल हैं कि वालिदैन की काउंसलिंग होनी चाहिए। आपने एक अच्छा वालिद किस तरीके से बनना है। अच्छा वालिद ये नहीं है कि आप हर चीज़ पैसा कमा के उनके आगे रखते हैं। अच्छा वालिद ये नहीं है कि उनकी हर चीज़ आसाइश हो, आराम का आप ख्याल रखें। अच्छा वालिद वो है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके अंदर इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंटली तौर पे, वरासती तौर पे आप क्या उनके अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। तो मेरे लेक्चर का जो खासा हिस्सा है वो इसी पे मुनहसर होगा कि हम वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको जिंदगी में ना करें, कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर नेगेटिव पहलू या ऐसी वो मनफी खसूसियात पैदा हों जो हमें भी तकलीफ दें और माशरे को भी तकलीफ दें। देखिए, बच्चा कितनी प्यारी चीज़ होता है। बच्चा माँ की गोद से ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, और माँ की ट्रेनिंग के बाद सबसे बाद उसका स्कूलिंग है, जो प्राइमरी स्कूल्स के जो असातिज़ा हैं उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है।
اور پھر تیسرا پہلو ان اساتذہ کا ہے جو ان کے فیوچر لائف میں اس کے ٹین لائف میں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اور پھر ان اساتذہ کا کردار ہے جو بعد میں پریکٹیکل لائف میں ان کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں۔ اور ہاں، ان کا ہماری تربیت کا کے ساتھ ایک پہلو ہماری کمپنی بھی ہے۔ مین از نون بائی ہز کمپنی، کمپنی بھی بڑا اثر کرتی ہے، لیکن اگر ہماری ابتدائی تربیت مثبت انداز میں ہوئی ہے تو اگلے تمام مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ ہم ہر وقت والدین ذکر کرتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں، بالکل ہے۔ والدین کا قرآن مجید میں، اللہ کی پیاری کتاب کے اندر، اللہ کی اور دانائی کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق جو احکامات ہیں کہ اپنے والدین پہ احسان کرو، اپنے والدین پہ احسان کرو، جس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ جب تم بچے تھے تو تمہارے ساتھ احسان کیا تھا۔ یہ اکثر دعا بھی ہے جو پڑھی جاتی ہے اپنے والدین کے لیے، وہ دعا بھی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام نے، کیا ہمارے قرآنی احکامات میں بچوں کے حقوق نہیں ہیں؟ میری بیٹی اکثر مجھے کہا کرتی ہے، بابا اگر جہاں پہ والدین کے حقوق ہیں وہاں پہ آپ کے بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ بچوں کا سب سے بڑا ہے کہ حق یہ ہے کہ ان کو مثبت انداز میں ان کی تربیت کی جائے۔ اسی طرح اولاد کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، والدین پر فرض ہے، ان میں کوئی کوتاہی یا سستی دراصل اولاد کے ساتھ خیانت کے زمرے میں آتی ہے۔ والدین چونکہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور یہ اگر خیانت ہوئی تو پھر وہ بچے آپ اپنے رب کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ اس سے بچوں کے حقوق کا تحفظ ہر لحاظ سے کرنا ہوگا آپ کو، خاص طور پہ سوشل میڈیا جو اتنا تیز ہو گیا ہے اس دور میں، تو آپ کو بہت ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے، ماں کو خاص طور پہ، ورنہ ناقص تربیت اور لاپرواہی کی پیداش، جہاں نئی نسل کا مستقبل تباہ و برباد ہوگا، وہاں والدین پروردگار عالم کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے اور اس کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت میں کوتاہیاں ہوتے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جو آپ کی اولاد ہے صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ رہے گی، اچھے کام کرے گی تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا رہے گا، اور اگر یہ برے کام کرے گی تو اس کی پاداش، اس کی جو وہ ہے سزا ہے، اور وہ بھی اس کے والدین کو ملے گی۔ اور بالکل اسی حساب سے میں دیکھوں گا کہ وہ کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جو میں انجانے میں ہم کر جاتے ہیں۔ اصل میں ہم ماں باپ جو ہے بچوں کے غیر ارادی طور پہ ہم بچوں کے پرابلمز کو فکس نہیں کرتے، کہ بچہ ایک مسلسل غصے میں رہتا ہے، بچہ ایک مسلسل کوئی فیل ہو رہا ہے، یا بچہ وہ اچیومنٹ نہیں کر رہا، ہم ان کے مسائل کو فکس نہیں کرتے، ہم اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ریزلٹس کیوں آ رہے ہیں۔ ماں باپ مسائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جب فکس نہیں ہوتے تو پھر ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اس کی وجہ یا تو یہ سوچتے ہیں ماں باپ کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہونا یا میری بیٹی نے ٹھیک نہیں ہونا، اور پھر اس کو بڑا آسانی سے قبول کر جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی ان مسائل کے ساتھ گزارتے ہیں۔ بچہ پختہ ہو جاتا ہے، ٹین ایج سے جب اوپر گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو عادت پڑ گئی پکی اس کا چھوٹنا مشکل۔ ہاں، بس پھر اس طرح آپ دیکھیں نا، بچے رات کو لڑتے ہیں آپ کے ساتھ، رات کو بار بار اٹھتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، چیزوں کو مارتے ہیں، یہ وہ رویے ہیں کہ جس کو فکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ آپ سے سیکھتے ہیں
یہ وہ چیزیں وہ بچے آپ سے سیکھتے ہیں کہ یہ آپ یہ زندگی میں کرتے ہیں تو بچے پھر آپ جا کے آ کے کرتے ہیں. یہ تو سب سے پہلا جو آپ کو غلطی کرتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ سخت و ناگوار الفاظ کہہ جاتے ہیں. اکثر ایسی بات کر جاتے ہیں، ایسا جو ان کے اوپر ایک وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ طنز ہے. مثلا بچہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور آپ سامنے آپ بیٹھے ہیں، اور کیونکہ وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے بچہ آپ کا، اور اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں نے گاڑی کو گزارنا ہے اور کس طریقے سے. ساتھ والے بیٹھے ہوئے پیرنٹ شاید اگر اس کو کہیں کہ بیکار ڈرائیور ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو متاثر ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ الفاظ کہہ دیں تو وہ بچے کے آپ کے یہ الفاظ کہہ جانا اس کی شخصیت کو متاثر کر جاتا ہے. ماں باپ خدا نخواستہ ان کے بچے بہرے ہیں، خدا نخواستہ ان کے بچے کوئی چھوٹے قد کے ہیں، خدا نخواستہ ان کے بچے موٹاپا کا شکار ہیں، خدا نخواستہ ان کے بچے کسی ایک ٹانگ سے محروم ہیں، یا خدا نخواستہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے، تو وہ ماں باپ ان بچوں کو ان کی اس محرومی کا بالکل احساس نہ کریں. یہ دیکھیں ہمارے ہاں ہم بچوں کو اگر ابیوسو لینگویج کہیں گے نا پاکستان کے اندر تو اس کا کچھ نہیں پوچھا جاتا، لیکن اگر آپ یورپ میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں تو آپ کے خلاف پرچہ بھی درج ہو سکتا ہے. اور آپ کیونکہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے کہ بچوں کے حقوق بھی ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ. تو اس لیے آپ کوئی ایسی بات انجانے میں تنزن انداز میں آپ اپنے بچے کو نہ کریں جو آپ کے بچے کی شخصیت کو متاثر کرے. اگر ماں باپ بچوں سے جارحانہ اور ناگوار الفاظ میں گفتگو کریں، نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا بیٹا ماشاءاللہ 25 سال کا ہے، کبھی کوئی اس طرح محسوس کروں تو وہ سارا دن مجھے ملنے نہیں آتا. مجھے جب ملنے نہیں آتا تو مجھے احساس ہوتا ہے میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے، تو میں خود پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس گفتگو کو دوبارہ نہ کروں. تو ایسی گفتگو جس سے آپ کے بچوں کا سائیکولوجیکل سیٹ اپ ڈسٹرب ہو، آپ بالکل اس سے نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے آپ سے نفرت شروع کر دیتے ہیں تو ان کے اندر خودکشی کا احساس ہوتا ہے. بچے خودکشی کر جاتے ہیں بعض کا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں زندگی میں سب سے بڑا جینے کا طریقہ اپنے آپ سے محبت ہے، اپنی ریسپیکٹ ہے. میں ملازم حسین بخاری ہوں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، میں نے دفتر جانا ہے، میں نے کلاس پڑھانی ہے، ٹھیک ہے، میرے بال بڑے ہوئے ہیں، میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں، میری گاڑی خراب ہے، میں نے کپڑے، یعنی اپنی شخصیت کو سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اپنی شخصیت یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر میرے اپنے آپ سے نفرت پیدا ہو گئی تو یہ مجھے خودکشی کی طرف لے جائے گا. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو بچے خودکشی کرتے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اپنے بارے میں محبت، جو سیلف لونگ ہے، سیلف ریسپیکٹ ہے یا سیلف لونگ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مایوسی جو ہے اس کے بعد وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے پہلی بات ہے کہ آپ نے پرابلم کو فکس کرنا ہے. پرابلم کو فکس کرنے کے لیے آپ سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ پیڈیاٹکس یا پیڈیاٹیشین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے دوستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فکس دا پرابلم. اور بعض کا تو آپ کسی مسائل کو اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، کبھی انڈر ایسٹیمیٹ کر. یہ دونوں اوور اور انڈر کے درمیان اپنے آپ کو رہیں.
اور اپنے بچوں کو کبھی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ان کی شخصیت متاثر ہو، ایسی لینگویج نہ برتیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس کی ماں کے بارے میں، خاوند اپنی ماں کے بارے میں اور بیوی اپنے خاوند کے بارے میں ایسی لینگویج اپنے بچوں کے سامنے نہ کہے کہ جس سے ان کی اپنی شخصیت کو متاثر ہو۔ وہ پھر یہ بات اگر میں اپنے بچے کو کہتا ہوں، اس کا مطلب میں نے اپنے گھر سے ٹریننگ لی ہے، ہو سکتا ہے میرے والد نے مجھے میری ماں کو کہا اور میں نے اس سے یہ سنا ہو۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے الفاظ ہم بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اور پھر پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ۔ اس کے بعد ایک تو ایسی گفتگو جو ایک ناراض کرنے والی ہے، جس کو اوفینس، ناراض کرنے والی گفتگو، اور ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس سے بچے کے اندر دیکھیں کہ ماں باپ کے، وہ کہیں کہ ان کے اندر ایک زہریلا پن ہے۔ ماں باپ کے اندر سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ ان کی گفتگو میں محبت ہوتی ہے، لونگ کیئرنگ فادر، لونگ اینڈ کیئرنگ پیرنٹس۔ وہ بچے ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت کر دیتے ہیں جب ماں باپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر شاؤٹ کریں، شاؤٹنگ آن یور چلڈرن، بچے کو مارنا، بچے کو فزیکل ٹارچر کرنا، یہ وہ زہریلا پن ہے جو آپ کے بچوں کی شخصیت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، آپ کے بچے کے اندر اعتماد ختم کر دیتا ہے، اور آپ کے بچے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت بچوں کو یہ کہنا کہ جناب تمہارا ناخن نہیں کٹے ہوئے، تم رات کہاں تھے، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ یہ جو چیزیں ہیں، یہ سوال و جواب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کرنے سے آپ کے بچوں کے اندر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ ٹین ایج کو کراس کر جاتا ہے، بچے چھوٹے کے سکھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ پرائمری اسکول کا استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے۔ جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں اس کے ماں باپ کا طریقہ بھی بدلنا چاہیے، اس کے استاد کا طریقہ بھی بدلنا چاہیے۔ جب وہ میڈیکل کالج میں ہے تو اس کے ٹیچرز کا طریقہ اور بدلنا چاہیے۔ اور دیکھیں وہ اساتذہ ہی ہوتے ہیں جو اگر بچے کو انکریج کریں، وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی کوتاہی کو اگر ان کے بیان کیے بغیر حل کریں تو بچے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک کہانی سناؤں کہ ایک بچہ تھا جو ایوریج ذہن کا تھا، اس کے اسکول والوں نے خط لکھا ان کی ماں کو کہ تمہارا بچہ جو ہے بالکل ناکام، بالکل کند ذہن ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ اسکول کا انتظام کرنا پڑے گا، اس لیے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، آپ اپنے بچے کا انتظام کسی اور اسکول میں کر لیں۔ تو اس نے خط دیکھا اور اس کی بچے نے کہا اماں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بیٹا اتنا زیادہ ذہین ہے کہ ہمارے ان جو بچے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اس لیے اس کے لیے ایک بہت بڑے اسکول کا انتظام کیا جائے، ایسے اسکول کا انتظام کیا جائے کہ کہیں اس کی ذہانت کم نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ایوریج ذہن کے بچے جو ہیں اس بہت بڑے ذہن والے بچے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے بیٹا میں آج آپ کے لیے ایک علیحدہ اسکول کی ٹریننگ۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں بہت بڑا ہو گیا، ترقی کر گیا اور بہت بڑا آفیسر لگ گیا کس جگہ پہ، اور تو میری ماں مر گئی اس دنیا میں، اور کب پرانی شیلف میں تلاش کر رہا تو ایک کتاب کے اندر وہ خط مل گیا جو میرے پرائمری اسکول کے اساتذہ نے میری ماں کو لکھا تھا، اور جب اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارا بچہ اتنا کند ذہن ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ اسکول کا انتظام کرنا پڑے گا۔
ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہیں، آپ اپنے بچے کا انتظام خود کریں۔ تو وہ بچہ رو پڑا، اس نے کہا کہ آج اگر میری ماں اس وقت مجھے یہ کہہ دیتی کہ نہیں تم تو ہو ہی کون سے، دیکھا یہ وہ زہریلی گفتگو ماں اگر اس وقت کرتی، اس ماں کی مٹھاس گفتگو نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو یہ آپ کو بعض کا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ اپنے بچوں کی شخصیت کو ختم نہیں کرنا ہوتا، اپنے بچوں کے اعتماد کو ختم نہیں کرنا ہوتا۔ بچے شک کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ جب آپ بچوں میں شک کریں گے، اکثر ڈائیورس ہو جاتا ہے۔ تو ایک جوڑے سے میں نے پوچھا کہ ڈائیورس، کہتا میرا خاوند مجھ پہ شک کرتا ہے۔ اور میں نے جب اس خاوند کی سٹوری، اس ہسٹری پوچھی، تو اس کے پیرنٹس جو تھے وہ اس پہ شک کا کیا کرتے تھے۔ اس نے کہانی سنائی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے گھر میں کچھ پیسوں کی چوری ہو گئی، تو میرے والد نے سوچا، شک کیا کہ یہ چوری اس نے کیا ہے۔ تو وہ، حالانکہ میں نے نہیں کی تھی، وہ ساری زندگی میں ایسے شک کا شکار رہا کہ آج بھی میری زندگی ناکام ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے ان کی شخصیت کا اعتماد ختم ہو جائے۔ اب اکثر بچوں کے اندر نا، ماں باپ جو ہے نا ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایک لا حاصل سی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسی ہر چیز ممکن نہیں ہے زندگی کے اندر، لائف کے اندر ہر چیز ممکن نہیں ہوتی۔ ہم ایک ٹانگ کھڑی کر سکتے، دوسری ٹانگ کھڑی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انسان اپنی عمر، اپنا رزق اور مقدر لے کر آتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو مقدر نہیں دے سکتے، والدہ اپنی بیٹی کو نصیب نہیں دے سکتی، اس لیے سب کچھ خالق کی کائنات کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے بچوں کو ایسی لا حاصل گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی شخصیت، جس سے ان کی شخصیت متاثر ہو جائے۔ لا حاصل ایسی جس سے کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ تو اس لیے آپ اس کا احتیاط کریں اور آپ اپنے بچوں کو کی شخصیت کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اکثر کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ میں تو یار تمہاری فیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ڈالر 172 روپے کا ہو گیا، میں تو برداشت نہیں کر سکتا، پتہ نہیں یار کیوں میرے اتنے بچے ہو گئے، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش میں تمہارا باپ ہی نہ ہوتا۔ یہ وہ لا حاصل گفتگو ہیں جو آپ کے بچوں کی شخصیت کو متاثر کرتی ہیں، شخصیت ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ اپنے بچے، آپ کے بچے آپ کا اپنے آپ کو بوجھ سمجھنا شروع کرتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا، وہ باہر چلا گیا، جب وہ باہر چلا گیا تو میرا خیال ہے کہ امریکہ چلا گیا، کیلیفورنیا میں اس وقت مجھ سے گفتگو ہوتی ہے، میرے علاقے کا ہے۔ تو اس کی والدہ، اس کے والد کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کی والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں تو بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تم سب میرے لیے ایک بوجھ، کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی، کاش میں تمہارے والد سے کو شادی نہ کرتی۔ وہ بچے گئے اور واپس نہ آئے۔ وہ کہتا ہے پھر ایسا ہوا کہ کبھی کبھی ہم والدہ سے گفتگو کرتے تھے، ٹیلی فون پہ کرتے تھے، والدہ بحری ہو گئی، ٹیلی فون سننا ہی، پھر پتہ نہیں کب ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوگی، اور پھر ہمارے والدہ کی ڈیتھ پہ ہی نہ سکے۔ تو یہ آپ کے، اگر آپ اپنے بچوں کو بوجھ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کے بچے ایک دن چھوڑ جائیں گے، آپ پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ، دنیا میں آج سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ، اور
دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی تابع دار اور آپ کے بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ہو. بڑھاپے میں بیٹا ایک بہترین سٹیک ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کے درمیان کبھی تفریق نہ پیدا کیا کریں. اور وہ بد نصیب ماں باپ ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں ان کے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے. یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ بچے ایک دفعہ چھوڑ کے گئے اور وہ کبھی بھی دوبارہ ماں باپ کے پاس واپس نہیں آئے. اس میں ان کے ماں باپ کا شخصیت کا قصور ہے کہ انہوں نے شخصیت کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے ایک موازنہ کریں. دیکھو جی وہ اس کے تو 1100 میں سے 1100 نمبر ہیں اور تمہارے 500 نمبر. دیکھو جی وہ فلاں تمہارا بھائی تو یہ بن گیا، تمہاری وہ بہن یہ بن گئی، وہ تم تو کچھ نہیں ہوتے. اسی طرح استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر نہ کرے. کمپٹیشن اور ہوتا ہے، کمپیریزن اور ہوتا ہے. ہیلدی کمپٹیشن ہی ہوتا ہے. رشک کرنا اور بات ہوتی ہے، حسد دلانا اور بات ہوتی ہے. ان چیزوں سے آپ کے بچے ایک دوسرے سے حسد پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. اور اپنی اولاد سب سے خوبصورت ہے، یہ دیکھ لینا. اپنی اولاد، کیونکہ میں نے کہا نا جنت کی سب سے خوبصورت پھلوں میں سے ایک پھل ہے. اور اپنے بچوں سے کبھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہ کر لو. ہر بچے کا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مخصوص انداز کے لیے انداز میں پیدا کی ہے اور اس کی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. پتہ نہیں وہ اس میں زندگی میں کیا کرنا ہے. ہم نے زندگی میں اگر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی بچوں سے تو بچے ناکام ہو جائیں گے. ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ڈاکٹر بننے کے بعد ہر بندہ FCPS یا امریکہ یا MRD یا وہ امریکن بورڈ یا وہ لیب یا اس طرح کے UK نہیں جا سکتا. ہر بچہ انجینئر نہیں بن سکتا. آپ کی بیٹی، آپ کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی اس کو پسند کرتی ہو. آپ کا اپنے بیٹے کی کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے بیٹا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن جو ہے نا آپ کے بچے کی شخصیت کو متاثر کر جائیں گے. اور پھر ایسے بیانات جاری کرنا کہ بس میں نہیں کہتا تھا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہاری ناکامی کی وجہ یہ ہے. میں نہیں کہتا تھا کہ تم تو یار ساری زندگی بکواس کرتے رہے، تم تو ساری زندگی میرے سے جھوٹ بولتے رہے، تم تو ہو ہی بے ایمان. یار تم سے کیا بات کروں یار، تم تو ہو ہی کرپٹ. تم تو پیدائشی نہ لے کے، تمہاری ماں بھی ایسے تھی، تمہارا یا ماں کا تمہارا باپ ایسے تھا، تمہارا خاندان ایسے. تم تو ہو ہی نہیں کم میں، تم کیسے پا سکتے ہو؟ تو میں نے آپ کو کہانی سنائی نا اس کی کہ کند ذہن بچے کی ماں نے اس کو کہا، مثال کہا کہ تم بہت اعلیٰ ذہن کے بچے ہو، اور اس کی تربیت کی اور بہت بڑا. تو ماں باپ اپنے بچوں کی کمزوریوں کو جاننے کے باوجود ان کے اوپر ایسے ان کو ان کا احساس نہ دلوائیں. تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ایسے میں بچے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. بچوں کو انکریج کرنا چاہیے، شاباش. ہمیں بچے کو اپنے جذبات کا اظہار سکھانا اور اس کی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کی جگہ ہوتے تو کیا. دیکھیں نا، میں ایک بات بتاؤں، میں آج جو کچھ ہوں میں ایک دن کے نہیں بنا. میرا بیٹا یکدم نہیں بن سکتا پروفیسر. میری بیٹی اتنے بڑے عہدے پہ ایک دن کے لیے نہیں جا سکتی. تو ایسی گفتگو جس کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوں نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے بچوں کی، اپنے طلبہ کو انکریج کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں. پھر صحیح، اچھا کوئی بات نہیں. نمبر آپ پازیٹیو انداز میں ان کو کہیں کوئی بات نہیں ہے. بیمار ہو گئے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. کورونا آ گیا نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ڈینگی ہو گیا نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بیماریاں کچھ نہیں، چیز نہیں ہوتی. اچھا کوئی بات نہیں، تمہاری سپلی آ گئی ہے دوبارہ. اچھا تم MD کیٹ میں رہ گئے، کوئی بات نہیں،
ضروری نہیں کہ ڈاکٹر ہی بنے، دنیا میں اور شعبے بہت سارے ہوتے ہیں. تو یہ وہ پازیٹیو گفتگو تو ضروری ہوتی ہے، لیکن ایسی گفتگو جو یعنی کہ ڈسکریج کرنے والی گفتگو آپ کے بچوں کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہیلتھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور بچوں میں کبھی ایسی جذباتی نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن جی میں مر جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، کیا کرو گے؟ تمہیں احساس اس وقت ہوگا جب میں مر جاؤں گا. تمہیں میری محنت کا احساس اس وقت ہوگا جب میں اس دنیا میں. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچے مینٹلی طور پہ نا امید. لا تک نہ تو میرا، مجھے نہیں پتا میں کل کیا ہوں گا، لیکن کل کے جینے کی امید کے لیے تو میں نے آج کا دن کل سے مختلف. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ وہ شخص تباہ ہوا جس کے آج اور کل میں فرق نہیں ہے. تو بچوں کے اندر آپ اس طرح کی گفت، جی کل پتہ نہیں یار میں کیا کروں ہوں گا، مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا تو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا، اور دنیا ہمیشہ امید پہ قائم رہتی. ایسی گفتگو جس میں مایوسی کا یا جذباتی طور پہ ناگواری ہو، آپ بچوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہ کریں. اور بچے کو آپ دوسرے کہ میرا بیٹا تو بہت بڑا آدمی، تمہارا باپ تو بہت بڑا آدمی تھا، یعنی ایسی شوخیاں، ایسی بڑائیاں جس کے اندر اس کے اندر احساس برتری ہو اور دوسروں کو وہ نقصان پہنچا سکے. یہ دونوں چیزیں نہیں. اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹے وعدے نہیں کرنے چاہیے کہ ماں باپ کو کیا ہوا وعدہ اگر پورا نہ کرے تو نفسیاتی طور پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ دیکھو جی تم MBBS کر لو میں یہ کر دوں گا، تم یہ کر دو میں یہ. تو ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے. اپنے بچوں کو ایک حد میں رکھیں، ایک حدود کا تعین کرنا اپنے بچوں کے ساتھ. ان کو مادر پدر آزادی نہیں دینی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو غیر ضروری طور پہ، یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کر جاتے ہیں کہ آپ ان کو رات کے 12 بجے آزاد کرتے ہیں. اب پوچھنا نہیں ہے کہاں گئے کیا نہیں گئے. آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ جمعے پہ جائیں ساتھ لے جائیں، مسجد میں جائیں ساتھ لے جائیں، قرآن پڑھیں ساتھ پڑھیں، بچے کو ساتھ بٹھا دیں. تو بچپن سے ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف لیں. بچپن میں ہی آپ کو اللہ کے رسول کی طرف لیں. اللہ کی کتاب کی محبت بچپن میں پیدا کریں. اس قرآن مجید کی بچپن سے سکھانا چاہیے. اللہ کے رسول کی محبت بچپن سے سکھانا چاہیے. اللہ کے رسول کی اولاد، اللہ کے رسول کے اصحاب کی محبت، عزت و تکریم بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے. اس کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور آخر میں سمری یہ ہے کہ آپ کا بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو ایک پروجیکٹ نہ سمجھیں. اپنے بچوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں. بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. رحمت اور نعمت کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ آپ کے بچے کے اندر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پیدا نہ ہو سکے، آپ کے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو، آپ کے بچے کے اندر احساس برتری پیدا نہ ہو، آپ کا بچہ مشکل کام کرنے ٹاسک لے سکے، آپ کا بچہ حوصلہ نہ ہار دے. آپ اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں وہ نہ کریں. کلاس میں کھڑا کر کے کسی طالب علم کو ڈسکریس نہ کریں. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کلاس میں سے آفس میں بلا کے اس کو تنبیہ کریں.
اگر ایک بچے کو آپ نے تنبیہ کرنی ہے تو کمرہ بند کر کے دوسرے بچے کو محسوس نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہے تو آپ اپنے کمرہ بند کر کے وہ کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی شخصیت کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ چند چیزیں ہیں جس پہ ہم چل کر غیر ارادی طور پہ جو غلطی ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے۔ کبھی ارادی طور پہ ماں باپ نہیں کہتے کہ میرے بچوں کے اندر ایسے نیگیٹو پہلو پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد، ہم نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بنانا ہے اور پھر اچھا انسان بنانا ہے۔ ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔